बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। सुप्रीम कोर्ट सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। मेयर कराची वसीम अख्तर को अदालत ने खरी खरी सुना दी। मेयर कराची के पास इख्तियार नहीं तो वो घर बैठे। कराची के हालात पर सुप्रीम कोर्ट का शदीद इजहार बरहमी। लोड शेडिंग करने पर केएससी के सीईओ पर शदीद इजहार नाराजगी। शहर से तमाम बिल बोर्ड उतारने का हुक्म। कराची को बनाने वाला कोई नहीं। लोग आते हैं, जेब भर कर चले जाते हैं। सब ने चूड़ियां पहन रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची में लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए के इलेक्ट्रिक के सीईओ को तलब करते हुए कहा कि सीईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कराची को बनाने वाला कोई नहीं। के इलेक्ट्रिक वाले भी यहाँ मजे कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि के इलेक्ट्रिक की पूरी इंतजामिया का नाम ईसीएल में शामिल किया जाए। हम हुक्मनामा भी जारी करेंगे। 8 से 10 लोग करंट लगने से मर जाते हैं, लेकिन नेपरा कुछ नहीं कर रही। ना किसी की इतनी हिम्मत है कि वो कराची की बिजली बंद करे। चूड़ियां पहनी है सब ने, क्योंकि इनका पैसा खाते हैं। हर फर्द जो जाबाक होता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गैर कानूनी बिल बोर्ड से मुतल्लिक केस की समाअत की। जस्टिस गुलजार अहमद ने इदारों की नाकस कारकर्दगी पर भरमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। सबसे ज्यादा बिल बोर्ड रिहायशी इमारतों के ऊपर लगे हुए हैं। शारा फैसल पर इमारतें देखे, इश्तहार ही इश्तहार लगे हैं। वहां लोग कैसे जीते होंगे। हुकूमत का काम है कि बिल्डिंग प्लान पर अमल कराए, लेकिन यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो सब कुछ कर लेता है। दौरान सभा चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि कराची में बच्चे गटर के पानी में रोज डूब रहे हैं। मेरी अपनी गाड़ी का पहिया भी गटर में फंस गया। कौन जिम्मेदार है इस सूरत हाल का? कौन जिम्मेदार है कराची की टूटी हुई सड़कों, कचरे और उससे उठने वाले ताफुन का? लगता यूं है सूबाई और लोकल गवर्नमेंट शहर से दुश्मनी कर रही है। कराची को बनाने वाला अभी तक कोई नहीं आया। मेयर कहते हैं उनके पास इख्तियार नहीं, तो इख्तियार नहीं है तो वो घर बैठे। क्या हाल किया आपने मेयर साहब इस कराची का? वुज़रा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वज़ीर आला हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। जैसे गुलजार अहमद ने यह भी रिमार्क्स दिए कि कराची में बिजली का बहरान पहले से बदतरीन हो गया। सब एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। रोज 8 से 10 लोग मर रहे हैं और नेपरा कुछ नहीं कर रही। जिसका जी चाहता है कराची की बिजली बंद कर देता है। हर फर्द जो जाबाक होता है उसके खिलाफ यानी केएससी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और केएससी वालों के नाम ईसीएल में डालने चाहिए। तो कराची के हालात पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त रिमार्क्स दिए और अवामी मसाइल के हवाले से सिंध हुकूमत और केएससी की जबरदस्त क्लास कर दी। और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कल नैब के सामने पेश होंगी। लीगी क़यादत ने वर्कर्स और सपोर्टर को नैब के दफ्तर पहुंचने की कॉल दे दी है, जिसका मतलब ये है कल मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की नैब के सामने पेशी के मौके पर पावर शो करेगी। मरियम नवाज को नैब अराजी मुंतकिली केस में नैब ने दस्तावेजात समेत तलब कर रखा है। नैब के मुताबिक मरियम नवाज पर उनकी विरासती जायदाद की मुंतकिली में बेज़ाब्तगियों का इल्जाम है। इसके अलावा नैब ने उनसे अराजी की खरीदारी के लिए रकम के जराए भी पूछ रखे हैं। लीगी क़यादत की जानिब से कारकुनों को जगह जगह इस्तकबाली कैंप लगाने और नैब के दफ्तर पहुंचने की हिदायत की गई है, जिस पर इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी नैब के दफ्तर के इर्द गिर्द तैनात करने का फैसला किया गया है। मरियम नवाज एक तवील अरसा खामोश रहने के बाद कल नैब के सामने पेश हो रही है। दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी परसों नैब के सामने पेश होंगे। उनसे शराब का गैर कानूनी लाइसेंस जारी करने के हवाले से नैब पूछगिछ करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 12 अगस्त को नैब के सामने पेश हो रहे हैं। जबकि एहतसाब अदालत ने पार्क लैंड रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर भी वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने पार्क लैंड रेफरेंस केस की समाअत की। आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के जरिए बिलावल हाउस कराची से अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में हैं
ان کی غیر موجودگی میں فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی، جس پر فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ فرد جرم آپ پر عائد کی جائے گی۔ اگر آپ کے وکیل نہیں آئے تو ہم ان کی غیر حاضری لگائیں گے۔ عدالت نے سابق صدر سمیت 10 ملزمان اور 3 کمپنیوں پر فرد جرم عائد کی ہے۔ ریفرنس میں نامزد 3 ملزمان یوسف قدوائی، عزیز نعیم اور اقبال میمن اشتہاری ہیں۔ مذکورہ کمپنیوں میں پاک لینڈ کمپنی اور پارتھینین کمپنی اور ٹیلیکم پرائیویٹ لمیٹڈ شامل ہیں۔ آصف زرداری اور انور بجی سمیت تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت کی جانب سے آصف زرداری پر عائد فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ آصف زرداری نے بطور صدر مملکت متعلقہ حکام پر اثر انداز ہو کر قرض کی رقوم اپنی فرنٹ کمپنیوں کو جاری کرائی۔ انہوں نے بدنیتی سے اپنی فرنٹ کمپنی پارتھینین کو 1.5 ارب روپے کا قرضہ دلوایا۔ وہ پارک لینڈ کمپنی کے 25% کے ڈائریکٹر تھے۔ انہوں نے جال سازی کا منصوبہ بنایا اور فراڈ سے حاصل ہونے والی رقم اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کی۔ یہ رقم جعلی بینک اکاؤنٹ میں بھجوائی گئی۔ پاک لینڈ ریفرنس کی سماعت کے دوران سابق صدر آصف زرداری نے احتساب عدالت کے جج محمد اعظم سے گزارش کی کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس کیس سے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جج نے کہا کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جس پر آصف زرداری نے کہا کہ میں نے پاکستان کو 18ویں ترمیم دی، اس لیے مجھ پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں، مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیس بنائے گئے ہیں اور سیاسی بدنامی کا ڈرامہ رچایا گیا۔ آصف زرداری نے کہا کہ عدالتوں کو غیر جانبدار رہ کر فیصلے دینے چاہیے، جس پر جج نے ریمارکس دیے کہ ہم نے 1 سپٹمبر کو تمام گواہان کو بلا لیا ہے، جس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور سب سے پہلے آپ کو دکھائے گئے سابق وزیر اعظم شاہرخان عباسی گفتگو کر رہے ہیں اپوزیشن کی اسمبلی اور نواز شریف کا جو بیانیہ تھا اس کے حوالے سے سوال اٹھے کہ کیا مسلم لیگ نون نے اپنا بیانیہ تبدیل کیا، اس کی وضاحت کر رہے ہیں جناب شاہرخان عباسی۔ نہ زرداری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے، ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی، اس کے ساتھ ہے مقابلہ۔ یہ بیانیہ تھا سر اس وقت، اور یہ ٹرم بڑی پاپولر ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے جواب میں کہا کہ اگر نواز شریف صاحب کو خلائی مخلوق نظر آتی ہے تو خلا میں جا کے ان کا مقابلہ کریں۔ اب ہی شاید پارٹی ری اسیس کر رہی ہے اپنی پوزیشن کو۔ اور بالکل دیکھیں، آپ بیانیہ جسے کہتے ہیں میں اسے بیانیہ نہیں کہتا۔ اچھا، بیانیہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ ہمارا مقصد سیاست کا ہے کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے، جس کی ذمہ داری ہے اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے، یہ ہمارا بیانیہ ہے۔ جو خلائی مخلوق کی بات ہے یہ ایک سپلیمنٹری بات ہے کہ انٹرفیئرنس کون کر رہا ہے۔ خلائی مخلوق کا نام اس وقت نواز شریف صاحب نے دیا، اس کے بعد محکمہ زراعت کہا گیا، اسٹیبلشمنٹ کہا گیا، اب اوپنلی نام لیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ تو نہ کہنا کہ ہے ہی نہیں، وہ بیانیہ تھا ہی نہیں، اس وقت تھا نا، ب نہیں ہے، یہ فرق۔ محترمہ مجھ سے سوال کیا گیا نا، سوال کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ خلائی مخلوق آپ کے بیانیے میں شامل ہے، میں نے کہا ہمارے بیانیے کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارا بیانیہ میں پھر گزارش کر دیتا ہوں، جیسے میں بیانیہ سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ خلائی مخلوق بیانیہ ہے۔ خلائی مخلوق بیانیہ نہیں ہے، خلائی مخلوق اشارہ ہے انٹرفیئرنس کی طرف۔ ٹھیک ہے، بیانیہ بڑا سمپل ہے، ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے، ملک میں جس کی آئینی ذمہ داری ہو اختیار بھی اس کے پاس ہو، اس کے بغیر ملک نہیں چلے گا، یہ بیانیہ ہے۔ دیکھیں، اگر تو نواز شریف یہ چاہتے تھے کہ عوام کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ خان صاحب صرف اپنی مقبولیت اور عوام کے ووٹوں سے برسر اقتدار نہیں آئے بلکہ انہیں طاقتور حلقوں کی مدد اور تائید حاصل تھی، تو نواز شریف اس مقصد میں کامیاب رہے۔ آج ساری دنیا بلکہ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ خود بھی یہ بات مانتے ہیں کہ طاقتور حلقے ان کے ساتھ نہ ہوتے تو وہ اقتدار میں نہ آتے، اور طاقتور حلقے چونکہ نواز شریف کو اقتدار میں نہیں لانا چاہتے تھے اس لیے دوسری جماعت اقتدار میں آئی۔ تو یہ بات اب کھل کر سامنے آ چکی ہے، اور یہ بات پاکستان کے ہر شہری کو معلوم ہے کہ نواز شریف کو کن قوتوں نے نکال باہر کیا۔ نواز شریف اس مقصد میں تو کامیاب رہے کہ انہوں نے الیکشن کی شفافیت پر سوالیہ نشان لگا دیا، لیکن وہ یہ لڑائی جیت نہیں سکے۔ نواز شریف کا شکوہ ان قوتوں سے تھا جن کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے نواز شریف کو شکست سے دوچار کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ نواز شریف کو نہ صرف وہ سیاست سے باہر کرنا چاہتے تھے
بلکہ شاید عبرتناک انجام سے دوچار بھی کرنا چاہتے تھے. تو وہ لڑائی نواز شریف اپنے ساتھیوں کی بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے ہار چکے ہیں. پھر اس کے بعد اس بیانیے پر کھڑا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تلخ حقیقت ہے اور اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس لڑائی میں انہیں شکست ہوئی ہے. تو جو لڑائی آپ ایک طریقے سے نہ جی سکیں اس کے لیے پینترا بدل لینے میں کیا حرج ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے. میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. بات کریں گے اپوزیشن کی کہ کیا اپوزیشن محرم سے پہلے آل پارٹیز کانفرنس بلانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں, اور JUIF کیا اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے ناراض ہے. سوال اٹھ رہے ہیں. PMLN اور پیپل پارٹی نے پارلیمنٹ میں جو قانون سازی میں حکومت کی معاونت کی اس سے مولانا فضل الرحمان ناراض ہیں. کیوں ناراض ہیں؟ نواز شریف کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ اس پر وضاحت فرما رہے ہیں. ایسا نہیں کہ پہلی بار ہوئی ہے. جب یہ دھرنا تھا یہاں اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا, روز رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا, مشاورتیں ہوتی تھی, تمام پارٹیز کے لیڈر وہاں جاتے تھے, لیکن دھرنے پہ صرف فضل الرحمان صاحب ہوتے تھے. اور ایک ٹوکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سمبولک طور پہ ایک دو دفعہ شہباز شریف صاحب آ گئے, ایک دفعہ بلاول صاحب آ گئے, ادروائز کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا اس میں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ APC ہوگی, لائے عمل بنے گا, اس پر اتفاق ہوگا, عمل بھی ہوگا, کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ بالکل میں اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ یہ کوتاہی ہی ہوئی ہے, اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی. اور عمل جو ہے وہ آگے اس لیے ہوگا کہ دیکھیں جو پہلے جو لانگ مارچ اور دھرنا مولانا فضل الرحمان صاحب نے یا JUIF نے دیا تھا, اس کے پہلے ہی پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف تھا کہ ہم دھرنے میں شامل نہیں ہوں گے. اس سے پہلے ہی PMLN جو ہے وہ بھی دھرنے میں شمولیت سے جو ہے وہ دبے لفظوں میں جو ہے وہ معذرت کر چکی تھی. یہ دبے لفظوں میں معذرت پبلکلی تو نہیں کی تھی آپ نے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے ذاتی طور پہ کیوں تو الگ بات ہے, پبلکلی تو آپ ساتھ کھڑے تھے ان کے. یہ پبلکلی ہی اس طرح سے تھی کہ دھرنے کے اوپر ابھی جو ہے وہ اتفاق رائے نہیں ہوا تھا. وہاں پہ اسلام آباد کے جلسے پہ اور اس لانگ مارچ پہ جو ہے وہ اتفاق رائے تھا. اس کے اوپر پھر ڈیٹ کے اوپر بھی آپ کے علم میں ہے کہ PMLN کا دسمبر تک کا تھا کہ اس کو ایڈجرن کیا جائے یا آگے لے جایا جائے. پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ مارچ 2020 تک اس کو لے جایا جائے. لیکن بہرحال وہ کچھ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ مل بیٹھ کے ان ترامیم کے اوپر جو ہے وہ غور کریں اور اس کے اوپر جو ہے وہ فرم سٹینڈ لیں. ہم نے باقاعدہ JUIF کی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے بات کی, اور جو میں نے دو ترامیم, ایک ترامیم انہوں نے دی تھی کہ جو اپیل کا حق ہے وہ ہائی کورٹ کو دیا جائے, اور نہ جو یعنی فرسٹ انسٹانس کے اوپر اپیل کا حق جو ہے ہائی کورٹ کو دیا جائے, اور دوسرا یہ کہ پارلیمانی اوور سائٹ ہو. یہ پارلیمانی اوور سائٹ کی جو تجویز جو ہے, جو امینڈمنٹ جو شامل ہوئی ہے اس بل میں, یہ JUIF کی طرف سے ہے. میرا گمان یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اگر ناراض بھی ہو گئے تو انہیں منایا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ حکومت کی مخالف سمت کھڑے ہیں جہاں باقی اپوزیشن کھڑی ہے, تو انہیں اپوزیشن کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. اسی کا فائدہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اٹھا رہی ہیں. مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ لانگ مارچ اور دھرنے کے بغیر بھی حکومت کو چلتا کر سکتی ہیں, اور اسی طریقے سے وہ عمران خان کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گی. اس لیے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے اور لانگ مارچ کا حصہ بننے سے دونوں جماعتوں نے انکار کر دیا تھا. اگر مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اس وقت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو آج سیاسی حالات بالکل مختلف ہوتے. تو میرا گمان یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت, جو بڑی سیاسی جماعت ہے, وہ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی دوسری سیاسی جماعت حکومت کو گرانے کا کریڈٹ لے. اور یوں بھی لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی میں اس بات پر مقابلہ ہو رہا ہے کہ کون سی جماعت حکومت نہ گرانے میں زیادہ حصہ ڈال رہی ہے. تو غیر جانبدار حلقوں کا خیال یہ ہے کہ طاقتور حلقوں کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمان تقریباً اکیلے کھڑے ہیں, اور ان کی وہی پوزیشن ہے جو الیکشن کے فوری بعد سے تھی. تو مولانا فضل الرحمان کے علاوہ کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں جو طاقتور حلقوں کی گڈ بکس میں یا اسٹیبلشمنٹ سے اپنے رابطے بہتر کرنے کی کوشش نہ کر رہی ہو. تو مولانا کا مسئلہ یہ ہے
کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ دونوں جماعتیں یا ان میں سے کم از کم ایک جماعت ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو، کیونکہ یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں، دونوں کے پاس اچھا خاصا مینڈیٹ ہوتا ہے، تو جب تک یہ ان میں سے کوئی ایک جماعت مولانا کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی اس وقت تک انہیں عوامی تائید حاصل نہیں ہو سکتی. اور اسی عوامی تائید کے لیے یا عوامی دباؤ کے لیے مولانا فضل الرحمان بھی اپوزیشن پر انحصار کرنے کے لیے مجبور ہے. حکومت کی بات کرتے ہیں. حکومت کی ترجمان صداقت عباسی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت نے کرپشن بڑی حد تک ختم کر دی ہے. تو پہلے ان کی باتیں سنتے ہیں کہ صداقت عباسی کیا فرماتے ہیں. ایک معیشت کے مسائل اور ایک گورننس کے مسائل. سب سے پہلے معیشت کے حوالے سے آج بہت اچھی خبر آئی ہے کہ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ کو اور بہتر کر دیا، ٹھیک ہے، اور مستحکم کر دیا. کورونا کے باعث دنیا کی معیشتیں ڈوب گئی، لیکن پاکستان نے جس طرح کی ایک بیلنس اپروچ رکھی، ایک لیڈرشپ دی اور فرنٹ فٹ پہ جا کے WHO کی بھی جو ریکمنڈیشن تھی ان کو رد کیا اور کہا کہ نہیں، ہم اس کو لاک ڈاؤن کو نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت ہمارے لیے، پاکستان کا غریب ہمارے لیے بڑی پرائورٹی ہے. اس کا رزلٹ آنا شروع ہو گئے. دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے بڑے عرصے بعد پاکستان کے فورن کرنسی ریزروز 20 ارب ڈالر کو ٹچ کر گئے، جو مسلم لیگ نون کی جب حکومت گئی تھی تو بالکل وہ لوئسٹ باٹم پہ آگے تھے. تیسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی جو صحت بتاتی ہے وہ آپ کی بتاتی ہے سٹاک مارکیٹ وہ بہت ہی مثبت جا رہی ہے، اور 4 سال کے پچھلے ریکارڈ اس نے بریک کیے ہیں اپنی گروتھ کے. تھا اس معاشرے میں اس کے لیے ایک اپروچ ابھی کرپشن ہو رہی ہے. اب میں کہتا ہوں کرپشن کم ہوئی ہے، لیکن کرپشن ابھی ختم نہیں ہوئی. کتنی کم ہوئی؟ میں تو کم از کم میں اپنے نیچے دیکھتا ہوں کہ بہت بڑا فرق پڑا ہے. مثلا 50%، 70%، 30%. یہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں مختلف ہے. بعض جگہوں پہ ہم نہیں کرپشن ختم کر سکے اور بعض جگہوں پہ بالکل ختم ہو گیا. یعنی ٹرانسفر پوسٹنگ والا کے معاملات بہت بہتر ہو گئے، پولیس کے معاملات بہتر ہو گئے. جن کی اپنی حکومت میں ایک کے بعد ایک کرپشن کا اسکینڈل آ رہا ہے، مشیر اور وزراء اور حتیٰ وزراء اعلیٰ تک پر کرپشن کے الزام لگ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ختم ہو گئی. تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حقائق کیا ہے اور کیا بیان کیے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر معیشت بہتر ہو گئی ہے تو معیشت کا جو سب سے پہلا بہتر ہونے کا انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ عوام ہوتے ہیں. اس کا سب سے پہلا اثر عوام پر پڑتا ہے. تو 2 سال میں عوام کی معاشی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہوئی ہے. مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھی ہوئی ہے اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کاروباری حالات سب کے سامنے ہیں. کرونا وائرس سے اس میں مزید خرابی پیدا ہوئی ہے. بے روزگاری حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق کئی گنا بڑھ چکی ہے. اس پر بھی اگر کوئی یہ کہے کہ سب اچھا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ عوام کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے. معاشی حالات اگر بہتر ہوں گے تو اس کے اثرات سب سے پہلے عوام میں نظر آتے ہیں. تو کیا عوام خوش ہے؟ اگر عوام خوش ہے تو پھر حکومت کے سارے دعوے سر تسلیم خم کر کے مانے جا سکتے ہیں. اب جو اعداد و شمار سرکاری ترجمان پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے تو ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کے پاس بڑا پیسہ آ رہا ہے، فورن ریزرو بڑھ رہے ہیں، حکومت دن بدن امیر ہو رہی ہے کیونکہ ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے. اور عوام کو دیکھے تو لگتا ہے عوام دن بدن غریب ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی آمدنی میں بھی کمی ہو رہی ہے، ان کے روزگار کے مواقع بھی کم ہو رہے ہیں. تو کہنا پڑے گا کہ پچھلے 2 سال میں محض خیالی پلاؤ اور ٹرک کی بتیوں کے سوا عوام کو کچھ نہیں ملا، اور اب بھی وہ اسی لالی پاپ سے بہلائے جا رہے ہیں. دانشور ایک کالم نگار ہے اور سیاست دان بھی ہیں. اعظم میر دیکھتے ہیں کہ وہ ملک کی موجودہ صورتحال پر ان کی رائے کیا ہے. واچ. ایک شوگر مل نہ ہو، جو نکما سے نکما سیاستدان جو ایک دکان نہیں چلا سکتا اس نے شوگر مل کھولی ہوئی ہے اور ایک سے زیادہ شوگر مل کھولی ہوئی ہے. ان کی چینز ہے. میں کہہ رہا ہوں نکمے سیاستدان جو ایک صحیح طرح کا امتحان پاس نہ کر سکیں وہ شوگر بیرنز بنے ہوئے ہیں اور ملک میں شارٹیج ہے. یہ عجیب کرشمہ ہے. یہاں پہ یہ جو لاہور کا جو آپ پروجیکٹ بتا رہے ہیں اور جس کی تعریف شامی صاحب کر رہے ہیں، اور کوئی شہروں کی یہاں پہ پاکستان میں کمی ہے. اب تو ہر شہر جو ہے وہ گجرانوالہ بن گیا ہے. ایک زمانے میں گجرانوالہ کو کہتے تھے کہ پھیلا جا رہا ہے، پھیلا جا رہا ہے، ٹریفک ایسی ہے. آج پاکستان کا پنجاب کی بات کرتے ہیں، تمام جو بڑے شہر ہیں وہ ایک طرح کا گجرانوالہ بنے ہوئے ہیں. اور آپ کو شہروں کی کمی ہے کہ آپ نے ایک نیا شہر لاہور میں کرنا ہے. لاہور کی صفائی ہو نہیں رہی، لاہور کی ٹریفک آپ سے مینج نہیں ہو رہی،
لاہور کی وہ جو ہے پھیلاؤ اتنا جا رہا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کتنے ہاؤسنگ کالونیز کے نام پہ آپ نے زرعی زمین کو تباہ کر دیا ہے. جی کوئی عقل سے کام لو. یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا شہباز شریف نے, اس نے بھی وہ ڈھول بجا کے یہ کیا تھا, کیونکہ پریکٹیکل نہیں تھا اسے شیلف کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا. ان سے اور کچھ ہو نہیں رہا, انہوں نے وہی نکال کے اعلان کر دیے 5 ٹریلین, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کا پانی. دیکھیں, بدقسمتی سے حکمران جماعت کے حوالے سے ایک اور تاثر مضبوطی پکڑتا جا رہا ہے, اور وہ تاثر یہ کہ یہ ڈنگ ٹپاؤ حکومت ہے. جو سر پر پڑ جائے اسے نپٹا لیتے ہیں, باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو منصوبے بھی چائنا کے مال کی طرح ہے, ادھر سے آتے ہیں ادھر سے ڈسپوز آف ہو جاتے ہیں. یعنی منصوبوں کا اعلان ہوتا ہے, 4 دن شور مچتا ہے, اشتہار چھپتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہتی. ورنہ جتنے زور شور سے انڈے کٹوں بچوں کے کاروبار متعارف کرائے گئے تھے, لوگوں کو قرض دینے کی اسکیموں کا اعلان ہوا تھا, 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کے اعلانات کیے گئے تھے, وہ سارے منصوبے کہاں گئے؟ ڈسپوز آف ہو گئے. مرغی اور کٹا پال اسکیمیں کہاں گئی؟ تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ منصوبوں کی کوئی کمی ہے, منصوبے بہت ہیں. اصل مسئلہ یہ کہ منصوبے چائنا کے مال کی طرح پائیدار نہیں ہیں, زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں. اب لاہور میں نیا شہر آباد ہونے کا منصوبہ بھی فلاپ ہو کر داخل دفتر ہو چکا تھا, اسے پھر فائل سے نکالا گیا ہے, اس کی گرد ہٹائی گئی ہے, تو لشکا پشکا کر پیش کر دیا گیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جہاں سارا دار و مداری نقل پر ہو تو پھر کوئی کیا کرے؟ نہ کوئی منصوبہ نیا ہے, نہ کوئی ویژن ہے, اور قابلیت پر سوال تو پہلے دن سے لگا ہوا ہے. تو نیا آئیڈیا کہاں سے لائیں؟ تو حکمران جماعت پچھلی حکومتوں کے منصوبوں میں پھنسی ہے. یعنی جو منصوبے فائلوں میں رہ گئے ہیں یا کسی وجہ سے تکمیل کے مراحل میں تھے, انہی پر تختیاں لگا کر کام چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پہ لیں گے بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئے گی اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, کچھ خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, آگے بڑھتے ہیں. اور عام خبر یہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کے 16 مشیروں کی تقرریوں کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت میں دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا ہے. وزیر اعظم کے تمام مشیروں کی قابلیت, ان کی تعیناتی کے طریقہ کار کی بھی تفصیلات مانگی گئی ہے, جبکہ تمام مشیروں کی ملک کے لیے کی گئی خدمات اور اثاثوں کی تفصیلات بھی مانگ لی گئی ہے. وزیر اعظم کے مشیروں کے حوالے سے پہلے بھی بہت سے اعتراض آتے رہے ہیں, ان کی دوہری شہریت کے حوالے سے بھی, اور اس سے پہلے حکومت کے الیکٹڈ جو ممبران ہیں ان کو بھی اس بات پر اعتراض رہا ہے کہ کابینہ کے اندر بہت سے نامعلوم افراد ہیں جو پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے, ان کی نہ اثاثوں کی تفصیلات ہے, نہ ان کی تعیناتی کے حوالے سے بات ہوئی ہے. اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اپنا ڈیسیژن دے چکی ہے, لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس درخواست کو جو ہے وہ قبول کر لیا ہے اور تفصیلات مانگی ہیں. تو یہ معاملہ اب لاہور ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے کہ جہاں پہ وزیر اعظم کے جو معاونین خصوصی ہیں, ابھی حال ہی میں ایک اور تقرری ہوئی جو کہ مشیر صحت کے حوالے سے شوکت خانم کے CEO کو مشیر صحت بنایا گیا, جن کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا. ڈاکٹر فیصل, جن کے بارے میں خود خاص صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک ٹیکہ لگایا اور پھر ان کو خورے نظر آنے لگی. تو یہ معاملہ اب لاہور ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے, جہاں پہ تمام تفصیلات مانگ لی گئی ہیں, اور یہ سینسٹیو معاملہ ہے, اس کے اوپر پورے ملک میں اعتراضات اٹھ رہے ہیں. ایک تو ڈول نیشنلٹی کے حوالے سے, اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ الیکٹڈ ممبران نہیں ہیں اور ان کا کوئی اسٹیک پاکستان میں ہے نہیں, اور انہوں نے پاکستان کے لیے کیا سروسز دیے رکھی ہے ماضی میں, کس بنیاد پر ان کو اپوائنٹ کیا گیا, اور ان کے جو ایسٹس ہیں وہ کیا. وزیر اعظم کے 2 معاونین خصوصی اس سے پہلے ریزائن بھی کر چکے ہیں, اور دونوں پہ کرپشن کا الزام لگا. تو یعنی اس کے بعد تو یہ طے ہوگا کہ جو مشیران وزیر اعظم ہیں, اگر 16 میں سے 2 پہ کرپشن کا الزام, 18 میں سے 2 پہ کرپشن کا الزام عائد ہوا ہے, تو باقیوں کا کیا حل ہوگا. بہت سے لوگوں کے اوپر اب بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے. اور اچھی خبر یہ کہ ملک بھر میں لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے. حکومتی فیصلے کے مطابق آج سے تمام کاروبار, بازار, مارکیٹیں, شاپنگ مال سب کھول دیے گئے ہیں. ہفتہ وار چھٹیوں کی پابندی بھی ختم کر دی گئی, یعنی
जुम्मा और हफ्ते को या इतवार को जो पहले कारोबार बंद थे वो अब खुलेंगे। कैफे, रेस्टोरेंट, थिएटर, सिनेमा घर सब खोल दिए गए। हर किस्म की ट्रांसपोर्ट भी बहाल कर दी गई है। पब्लिक पार्क, बिजनेस सेंटर, ब्यूटी पार्लर और जिम भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। एसओपी के तहत सिनेमा हॉल में आने वालों को मास्क पहनना होगा, यानी फिल्म देखना है तो मास्क पहनकर देखेंगे। गुंजाइश से 40% अफराद को दाखिले की इजाजत होगी, जबकि थिएटर में भी इसी तरह शोज होंगे, लेकिन शायकीन के दरमियान 6 फुट का समाजी फासला रखना भी लाजम होगा। रेस्टोरेंट के डाइनिंग हॉल में 50% तक लोगों को खाना खाने की इजाजत होगी। हर टेबल के दरमियान 6 फुट का फासला रखा जाएगा, जबकि शादी हॉल वाले और तालीमी इदारे 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। जबकि दूसरी खबर हुकूमत की तरफ से है कि अगर एसओपीज पर अमल ना हुआ तो कोरोना केसेस में मजीद इजाफा हो सकता है। पिछले 24 घंटों में 539 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 15 अफराद कोरोना के बायस जाँ बाक हो चुके हैं। तो मुल्क भर में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 2,84,660 तक पहुंच गई है, जबकि 6,097 अफराद अब तक जाँ बाक हो चुके हैं। सिंध में मरीजों की तादाद 1,23,849 है, पंजाब में 94,477 है, जबकि केपीके में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 3,492 है। और कोरोना वायरस की मूजी वबा से दुनिया भर में अभी भी केसों में इजाफा हो रहा है। मुतासरा अफराद की तादाद 2,31,558 हो गई है। बरतानिया में एक रोज में 1,000 नए केसेस सामने आने के बाद एक मरतबा फिर हाई अलर्ट हो गया है, जबकि एक ही रोज में 55 मरीज हलाक हो गए हैं। अमेरिका में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 51,99,444, जबकि अमवात की तादाद 1,65,617 हो गई है। ब्राजील में 30,35,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हैं, 1 लाख से ज्यादा अमवात हुई, जबकि ब्राजील में आज से कारोबार खोलने का भी ऐलान किया गया है। भारत कोरोना वायरस से मुतासर होने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है, जहां मरीजों की तादाद 22,14,000 है और 44,446 अफराद कोरोना के बायस जान से हाथ धो बैठे हैं। कोरोना वायरस का पहला केस चीन में 17 नवंबर 2019 को रिपोर्ट हुआ था और 6 मार्च को दुनिया भर में केसेस की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो गई थी। 20 मई को कोरोना केसेस की तादाद 50 लाख तक पहुंची, जबकि 27 जून को ये तादाद 1 करोड़ तक पहुंच गई थी। 22 जुलाई को मजमूई केसेस की तादाद 1.5 करोड़ हो गई है और दुनिया भर में आज यानी 10 अगस्त को मजमूई केसेस की तादाद 2 करोड़ से तजावज कर गई है। ये भी कहा जाता है जी कि 1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए, जबकि इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 26 लाख है। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।